बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। भिखारी या कारोबार एक मुनज़्ज़म माफिया जो कि सरगर्म और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जगह जगह कूचा कूचा जब भी गाड़ी रुकती है सिग्नल्स पे आप देखते हैं कि आपको हर साइज का फकीर अवेलेबल होगा। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हाथों में लिए छोटे बच्चे भी जिस तरह से उनकी ट्रेनिंग की जाती है, लगता कुछ यूं है कि पीछे एक मुनज़्ज़म साजिश है जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा है। ये ऐसे ही नहीं हो गया। यकीनन बहुत सी कहानियां, बहुत से केसेस ऐसे सामने आए कि जिसमें सवाल उठता था कि ये हो क्यों रहा है। बहुत कुछ ऐसा हुआ कि जो हमें शर्मिंदा कर देता है, वो यूं कि यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारों से लेके ये भी इतलात कि यहाँ पे सिग्नल बिकते हैं, बिल्कुल ठीक था। लेकिन उसके बावजूद चाहे वो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हों, चाहे वो यहाँ पे पुलिस की कार्रवाई हो या जनाब माफिया का जोर, तमाम जोर को तोड़ने के लिए तमाम चीजें क्या सिर्फ कागजी कार्रवाई हैं या हकीकत में भी कुछ होने वाला है। आज जो खबर हमारे सामने आती है उसके मुताबिक यहाँ पे कहा जाता है कि हाई कोर्ट में कहा गया कि खास तौर पे जो पुलिस को हुक्म दिया गया कि एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए ताकि इन फकीरों से जान छुड़वाई जाए। लेकिन ये पहले भी बहुत दफा होता रहा है, ये कोई पहली बात नहीं है कि इनसे जान छुड़वाने के लिए ये इकदाम ना किए गए। हमने माजी में भी देखा कि कुछ अरसे के लिए तो फकीर गायब हो जाते हैं। वो जो मैं अरसा कह रही हूँ वो मुश्किल से 2 या 3 दिन पे मुहित होता है कि जब मैं खुद भी किसी सिग्नल पे गाड़ी रोकती हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ कोई असर तो हुआ, लेकिन उसके बावजूद 3 से 4 दिन बाद वो तमाम लोग वापस वहां मौजूद होते हैं। उसमें ज्यादातर तादाद मुकामी लोगों की नहीं होती, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और जैसे भी आगे हम देख रहे हैं कि रमजान आने वाले हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जोक दर जोक दूसरे सिटी से लोग आ रहे हैं जो कि यहाँ पे एक मुनज़्ज़म तौर पे भिखारियों का काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे रोका जाएगा और कानूनी हैसियत क्या है, इन तमाम बातों की इस पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट नदीम शेख साहब। आप लीगल एक्सपर्ट हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नदीम शेख साहब, क्या समझते हैं इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में ऑर्डर्स तो जारी हो गए हैं कि पुलिस इस हवाले से ग्रैंड ऑपरेशन करे, भिखारियों को रोके, लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है? और दूसरी जो इस पे हम कानूनी तौर पे आपसे बात करना चाहेंगे कि सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद किस हद तक कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है कि फौरी तौर पे इस पे एक्शन लें? देखें जी, सिंध हाई कोर्ट का जो आज ऑनरेबल डिविजनल बेंच का जो आज ऑर्डर हुआ है, उस ऑर्डर की रोशनी में बड़ा वजाहती उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है। और ये मैं समझता हूँ कि इस महीने का सबसे बड़ा ऑर्डर है सिंध हाई कोर्ट का। इस ऑर्डर की बुनियाद ये रखी गई है कि हर सिग्नल में गदागरों की आड़ में कुछ ख्वाजा सेना हजरात जो है वो गाड़ियों के अंदर हरासा करते हैं फैमिलीज को, और कुछ ऐसे भी हैं जो गदागरी की आड़ में मुख्तलिफ वारदातों में भी मुलव्विस है। इस हवाले से ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने वाज़ेह अहकाम जारी किए हैं। और मैं समझता हूँ कि जितना भी कराची का सिंध पुलिस और जो कराची पुलिस की इंतजामिया है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं ये समझता हूँ कि इस ऑर्डर को तामील कराना बहुत मुश्किल काम होगा हमारे सिंध पुलिस के जो एहलकार हैं। एक तो वैसे ही ट्रैफिक सिग्नल्स के अंदर जो हमारे पुलिस एहलकारों की जो रवैया है इससे सारी आवाम बाखूबी वाकिफ है। इसमें कोई शक नहीं है कि कराची की ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और कराची दुनिया के बेस्ट फास्ट सिटीज में आता है, लेकिन दर हकीकत हमारे जो पुलिस का जो किरदार है वो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो कैसे गदागरों के मामलात के ऊपर गौर करेगा? और ये गदागरी की आड़ में ट्रैफिक की जैम होने की शिकायतें भी आती हैं। ये अक्सर गाड़ियों के आगे खड़े हो जाते हैं और अगर कोई देने की कोशिश करता है तो ये इस छीना झपटी की भी बेशुमार वारदातें हो रही हैं जिसको ये रिपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन आज सिंध हाई कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया है उसकी रोशनी पे हमारे जो सिंध के आईजी हैं गुलाम नबी साहब, उनको फिल फोर इस पे एक्शन करना चाहिए। और मेरी बड़ी यकीन है कि एडिशनल आईजी जावेद आलम ओडो साहब इस कमेटी को सुपरवाइज करें। और ये मसला ट्रैफिक का नहीं है, ये मसला गदागरी का नहीं है। जब भी माह रमजान की आमद होती है लाखों अफराद कराची का रुख करते हैं और जिससे कराची शहर में बटने वाली ज़कात खैरात मुस्तहक अफराद तक नहीं पहुंच पाती और ये छीना झपटी की सूरत हाल है। कानूनी तौर पर जो शक्ल दी गई है मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा ऑर्डर है
اور اس میں سول سوسائٹی کا بہت بڑا کردار ہے. خاص طور پہ جو ہمارے ندیم صاحب، میں خاص طور پہ یہ سوال مدعا یہاں میرے ذہن میں اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک آرڈر دے دیا اور اس کے بعد اس کی خانہ پوری جب کی جاتی ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے، قانونی طور پہ آپ بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کی نظروں سے گزری ہوں گی، ہم یہاں پہ جو حوالات ہیں اس کو بڑھ دیتے ہیں، تھانے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ 2-4 دن بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اس کی اگر لانگ ٹرم ہم پلاننگز پہ بات کریں تو کیا ہو سکتا ہے اگر دوسرے سٹی سے آنے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ چیف سیکرٹری سندھ جو ہے لازمی اس پروگرام کو سن رہے ہوں گے اور پوری انتظامیہ سن رہی ہوگی. جب تک آپ کوئی ایسا واضح لاعمل ترتیب نہیں دیں گے یہ آرڈر عمل درآمد کرنا امپاسبل ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان گداگری کا جو نظام ہے یہ ایک نیٹ ورک ہے جو پورے شہر کراچی کے چاروں طرف یہ سرپرستی ہے، انتظامیہ کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے. اور اس کے اوپر سب سے پہلے ہمیں ان کے ریکریشن سینٹر بنانے پڑیں گے، ان کے ہوم بنانے پڑیں گے، اور ان کو پکڑ کر کسی ایک جگہ پر ہمیں اس کے اوپر قانون سازی کرنی پڑے گی. اس میں سندھ اسمبلی کے اندر بھی ہماری کوشش ہے کہ لا میکنگ ہو، ایسا لا میکنگ کہ یہ شہر کراچی کا ایک بدنما ایک کردار ہے جس کو آج تک کوئی نہیں روک سکا، اور یہ تیزی سے گداگری بڑھ رہی ہے. تو اس کے لیے جامع مربوط پالیسی مرتب کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ ہائی کورٹ کے جو واضح احکامات ہیں اس کی روشنی میں اگر انتظامیہ ناکام رہی تو یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، اور عدالتوں کو اس کے اوپر سخت ایکشن کرنا چاہیے. اور میں پورے پاکستان میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ گداگری ایکٹ جو موجود ہے اس کے اندر لازمی امینڈمنٹ ہونی چاہیے، اس کے اندر سزائیں ہونی چاہیے، اور تھانے کا جو متعلقہ ایس ایچ او ہے وہ ذمہ دار ہونا چاہیے کہ بھائی اگر کسی بھی تھانے میں کسی بھی سگنل میں، اور کچھ علاقے تو خاص طور پر ڈی ایچ اے کا جو علاقہ ہے، کینٹونمنٹس کے علاقے ہیں جو بڑے وی وی آئی پی علاقے ہیں جہاں دنیا بھر کے ٹورسٹ پاکستان آتے ہیں، کراچی آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی جو بد سلوکی کی جاتی ہے اور جس طرح بیگرز اور گداگر ان کے اوپر چھپڑتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ان لافل ایکٹ ہے. اس کے اوپر بھی روک تھام بہت ضروری ہے. اچھا، بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات جو میری نظروں سے خاتون کے حیثیت سے گزری، اور میں چونکہ ڈرائیونگ بھی کر رہی ہوتی ہوں، یہاں پہ جو خواتین ہیں جو چھوٹے شہروں سے آ رہی ہیں، میں نہیں کہتی کہ تمام جگہ یہ کام، لیکن آنکھوں دیکھا حال ہے کہ وہ سیکس ورکرز کے طور پہ بھی کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ ابیوز اپنے آپ کو کروا بھی نہیں ہے. لوگ اس طرح بھی ماحول خراب ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کہنے کو تو وہ بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن اور بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کیا اس بات کا علم نہیں ہے کہ کراچی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، گداگری کی آڑ میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے، اور یہ تو آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی. مجھے تو اچھا ہے کہ یہ ضروری ہے، قانون اس پہ بھی بننا چاہیے. مجھے تو بہت زیادہ فکر ہے ان معصوم بچیوں کی، جو معصوم بچیاں جس انداز پہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور جس طرح بچے گم ہو رہے ہیں، اور اس وقت جو ماں باپ اور بچوں کے اوپر جو حالات گزر رہے ہیں کہ اسکولوں میں جانے والے بچے، مدرسوں میں جانے والے بچے غیر محفوظ ہیں. تو ہمیں تو بہت زیادہ کیئرنگ کی ضرورت ہے. یہ جو معصوم بچیاں ہیں، یہ جو ہمارے ملک کا مستقبل ہے، جو ہمارے معمار ہیں، یہ کس کیٹیگریل میں ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں. اس کا جو نقصان ہوگا یہ فور فیوچر پاکستان کی ایک نسل کے اوپر ایک نقصان ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ارباب اقتدار کو سنجیدہ لینا چاہیے. اور یہ جو گداگری کی آڑ میں چوریاں اور بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر شیشے غائب ہو جانا، یہ سب کے سب ایک گروپس ہوتے ہیں جو گروپ مختلف شکلوں میں کام کر رہے ہیں. جو آپ نے جس بات کا اشارہ کیا، در حقیقت اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، اور یہ سب کچھ پتہ ہے انتظامیہ کو. جب آپ ایک نیوز چینل میں بیٹھ کے یہ چیز بتا رہی ہیں تو کیا انتظامیہ تو بے خبر نہیں ہے؟ لیکن بات یہ کہ اگر ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور ہم سارا کے سارا الزام انتظامیہ میں لگائیں تو ہمیں سول سوسائٹی کو اور میڈیا کو اس میں بڑا کردار ادا کرنا ہوگا. اور جو آپ نے ٹاپک سلیکٹ کیا، یہ بھی ایک اویئرنیس کی آواز بننی چاہیے، اور اس پہ سیر حاصل بات ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف سیکرٹری سندھ اور خاص طور پر کمشنر کراچی، ان کو بھی اس کے حوالے سے فل فور کمیٹیاں بنانی چاہیے. اسسٹنٹ کمشنر کا جو سب سے بڑا کردار ہے، ان کو چاہیے وہ روڈ وزٹس کریں اور پرسنلی اس کی رپورٹیں بھیجیں. ہم بھی سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں سرفراز میترو صاحب سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ گداگری کے حوالے سے آواز بنے، چونکہ اس وقت پاکستان کا بہت سافٹ امیج ہے، اور پاکستان کا جو ٹوریزم ہے، پاکستان میں آنے والے جو سیاح ہیں، وہ اس لعنت سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دوسری نسل بھی ہماری ڈسٹرب ہوتی ہے.
اچھا سر، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو صبح کچرا چننے والے بچے ہوتے ہیں، بڑے معصوم سے بڑے پیارے پیارے بچے ہوتے ہیں، یہ جو شیشے گاڑیوں کے چوری ہو رہے ہیں اس میں بھی یہ ملوث ہیں. مارننگ میں اگر آپ نکلیں تو 6 سے 7 بجے یہ بچے سڑکوں پہ ہوتے ہیں، آپ سے بعض اوقات پیسے بھی مانگتے ہیں، کچرا بھی چن رہے ہوتے ہیں. لیکن خاص طور پہ کراچی کی جو مارکیٹ ہے جہاں پہ شیشے بیچے جاتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سے علاقے سے کیسا شیشہ برآمد ہونا ہے، بلکہ جن اونرز کی گاڑی کے شیشے چوری ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے جی وہاں سے مل جائے گا، اور وہاں سے لے کے اپنی گاڑی کے آ جاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک آرگنائز کرائم نہیں ہے؟ اگر یہ اتنے آرگنائز طریقے سے ہو رہا ہے تو کیا کوئی بھی اس پہ سوال نہیں اٹھا رہا، یا سب کی آنکھیں بند ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ چند کالی بھیڑیں ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں؟ دیکھیں، ہم باقی مقدمات کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. شہر میں بڑھتی ہوئی اسنیچنگ، شہر میں بڑھتی ہوئی واردات، کسی کے ساتھ واردات ہوتی ہے تو 70 سے 80% لوگ تھانوں میں کیس رپورٹ نہیں کرتے. ہر دوسری گاڑی کا شیشہ چوری ہو رہا ہے، ہر دوسری گاڑی جو ہے وہ غیر محفوظ ہے. ہر موٹر سائیکل کے ساتھ جو ہے وہ آپ کھڑی کریں تو اس کا اگلے لمحے نہیں پتہ چلتا وہ بائک کدھر گئی. تو بات یہ کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے، یہ منٹوں میں اور سیکنڈوں میں یا ہمارے ایک پروگرام کے تحت ہم اس کو حل نہیں کر سکتے، لیکن ہم آواز سے اٹھا سکتے ہیں. اتنا بڑا ظلم ہے اس شہر کے ساتھ کہ پاکستان کا سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا سٹی ہے. آپ یقین کریں کہ دنیا کے بیسٹ سٹیز میں کراچی کا شمار ہوتا ہے، لیکن ایک تو انوائرمنٹل ہیزل اتنی خراب ہے، دوسرا جو گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بار بار شیشے کے اوپر مارنا، کبھی پانی اوپر اس پہ پھینکنا، کبھی شیشے صاف کرنے والے سے بحث کرنا، چڑچڑا پن، اور لوگوں کے اندر جو نوائز پولیوشن کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جو اندر اعتماد ٹوٹ چکا ہے، یہ سب کے سب معاشرے کی بے راہبری اور معاشرہ جو ہے نا غیر استحکام ہوتا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس میں آواز اٹھانی چاہیے، لیکن آنریبل سندھ ہائی کورٹ کا جو واضح احکامات ہے ہمیں اس کو کمپلائنس کرنے کی آواز اٹھانی چاہیے. اور ہم آپ کے چینل کے توسط سے تمام وکلا، میں تو وکلا برادری سے بہت زیادہ مجھے امیدیں ہیں، اور ہمارے وکلا جو ہیں پاکستان میں قانون کی پاسداری کے لیے ہر جگہ ہم اس کی آواز اٹھاتے ہیں. اور ہمارا یہ آواز جانی چاہیے کہ خدا را اپنے شہر کو صاف رکھیں، اور آپ ضرور دیں. دیکھیں، آپ بھیک دینا یا کسی کی مدد کرنا یا صدقہ دینا یا زکوٰۃ دینا منع نہیں ہے، لیکن برائے مہربانی میں آپ کے چینل سے اپیل کرتا ہوں ان ماؤں بہنوں سے، ان ڈرائیوروں سے کہ برائے مہربانی آپ اپنے جو بھی آپ نے گداگری کو آپ فروغ نہ دیں. آپ اپنے اہل محلہ میں دیکھیں جو لوگ نہیں مانگ سکتے، جو سفید پوش لوگ ہیں، ان کی آواز بننا چاہیے. ہم میٹرو ون کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس ٹاپک پہ ایک پروگرام رکھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی رکھیں کہ لوگ جو نہیں مانگ رہے ان کے ساتھ ہم کیسے رمضان میں مدد کر سکتے ہیں. پاکستان کا سب سے زیادہ عطیہ دینے والا شہر ہے کراچی. پوری دنیا میں جتنے فلنتھروپسٹ کراچی میں ہیں، جتنے فلاحی ادارے کراچی میں ہیں، اس کی دنیا میں مثال دی جاتی ہے. اور ماہ رمضان سے آنے سے پہلے معذرت میں آپ کی قطع کلامی کی معذرت ہے، ایک اور بات دیکھی گئی ہے کہ جب یہ بھکاری جو ہوتے ہیں چونکہ پروفیشنل ہوتے ہیں زیادہ تر، یہ آپ کی گاڑی کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ٹی وی کیمراز بھی لگائے گئے ہیں کراچی میں ہر جگہ پہ، بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو کور ہو چکے ہیں. ایک شہری کس حد تک اپنے حق کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کی کمپلین کر سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ بھکاری نے بھیک نہ دینے پہ اس کی گاڑی کو نقصان پہنچایا ہے، چاہے وہ اس کے شیشے پہ کپڑا مارنے کے بعد گندے کپڑے سے اس کی صفائی کی گئی ہو، یا اس طرح سے کہ بعض اوقات اسکریچ مار کے بھی وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کو کیسے رپورٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے اچھی اویئرنیس کی جو کمپین ہے، جس کمپین کا میں بھی حصہ ہوں، کراچی شہریوں نے ایک زبردست کام کیا ہے کمیونٹی پولیسنگ کراچی کے نام سے. اور اب تک الحمدللہ آئی جی غلام نبی میمن صاحب اور ایڈیشنل آئی جی ہمارے جو محترم اوڈو صاحب ہیں، ان کی سربراہی میں 20 تھانوں میں 20 علاقوں میں کیمرہ لگ چکے ہیں، اور ڈیفینس کے بہت پوش علاقوں میں بھی کیمرے لگ گئے ہیں. اور الحمدللہ کافی حد تک وارداتوں میں فرق بھی آیا ہے. اور ایک اور دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس گداگری کے آڑ میں وارداتیں بھی کرتے ہیں، اور یہ بڑے طریقے سے شیشے کے ذریعے آبزرو بھی کرتے ہیں کہ گاڑی کے اندر کیا چیز ہے. تو یہ بھی بڑا ایک المیہ ہے. اس کے اوپر جو کیمریز لگائے جا رہے ہیں، اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. میں کمیونٹی پولیسنگ کراچی کے سربراہ مناز سونی صاحب کو بھی اپریشیٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پورے شہر کراچی میں ایک نیا انقلابی کام شروع کیا، اور اس کو ہمارے جو آنریبل ہوم سیکرٹری اقبال میمن صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، تاجروں کی، صنعت کاروں کی اور اہل محلہ کی، کہ وہ اپنے کیمرے کے ذریعے اس کو آپریٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک کام ہے. اور گداگری کو سب سے پہلا جو سبجیکٹ ہے کہ ماہ شعبان، ماہ رمضان کی آمد ہے، تو ہمیں اس کے اوپر مزید پروگراموں کی بھی ضرورت ہے. اس کو فالو اپ کی بھی دینا ہے،
عدالتی حکم کی عمل درآمد کرنے کے لیے کراچی چیمبر آف کامرس ہو، سر کراچی میں بار آپ سے ایسوسی، قانونی پہلو یوں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی توسط سے یہ بات عوام تک پہنچے کہ اگر ایک شہری کسی گداگر کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے، اس کی گاڑی متاثر ہو رہی ہے یا وہ ذہنی طور پہ پریشان ہو رہا ہے، تو کس طرح سے اس کی کمپلین کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ایف آئی آر تو بنیادی حق ہے ہر شخص کا. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ اس لیے کرنا چاہیے ہم شہریوں کو. ہم لوگ 90% لوگ کمپلین نہیں کرتے، اور اب تو اتنا اچھا نظام ہو گیا ہے کہ آپ آن لائن بھی کمپلین کر سکتے ہیں. ابھی تک آپ کی بات کو ابھی بسنت کے گورنر کامر ٹریزوری صاحب نے بھی ہیلپ لائن بنائی ہے. بے شمار ادارے ہیں، لیکن آپ کو جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ اب تک ہمارے پاس اس طرح کی کوئی کمپلین آنے کا ریکارڈ موجود نہیں ہے. اگر شہری بڑی تعداد میں، جیسے میں بات کر رہا ہوں یا آپ بات کر رہی ہیں، کوئی بھی بات کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ کم سے کم اپنی آن لائن ایف آئی آر ضرور درج کرائے کہ جی میں سگنل میں کھڑا تھا، تاکہ عدالتی ریکارڈ میں جب عدالت ریکارڈ مانگے، کیونکہ ہماری بڑی کوشش ہے کہ عدالتوں میں ہم یہ ریکارڈ طلب کریں. ہماری بڑی خواہش ہے کہ سندھ ہائی کورٹ اس میں نہ صرف نوٹس دینے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اس کی جو باریکی اس چیزوں میں بھی جائے کہ آیا کون سے سگنل میں زیادہ یہ ہراساں کے واقعات ہو رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں رپورٹ نہیں ہو رہی ہیں. لوگ بظاہر ہم بات تو اچھی کرتے ہیں، لیکن 99% عوام جو ہے وہ ان کاموں میں پڑھنا نہیں چاہتی. یا کیا وجہ ہے کہ نہ وہ لکھنے کا رجحان ختم ہو گیا ہے، نہ کمپلینٹس آتی ہیں. عدالتیں تو آج بھی اپنا کام کر رہی ہیں، کل بھی اپنا کام کر رہی ہے، اور بار بینچ کا تو کردار ہی یہی ہے کہ عوام کو انصاف فراہم کرے. لیکن بس صورت جیسے آپ آواز اٹھا رہی ہیں، اس طرح سول سوسائٹی کے لوگوں کو خاص طور پہ یو سی لیول پر، میں تو حیران ہوں کہ یو سی کونسلرز کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے، اتنا بڑا کردار ہے، اور بیسک ڈیموکریسی ہے ہی انہی کے ہاتھ میں جو یو سی نظام چلا رہے ہیں. ہمارے بلدیات کے جو نمائندے ہیں، خاص طور پہ میں اپریشیٹ کروں گا بیرسٹر مرتضیٰ صاحب کو کہ انہوں نے آج کل انکروچمنٹ کی بڑی اچھی کمپین چلائی ہوئی ہے، جو ناجائز تجاوزات چل رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی، تمام ٹی ایم سیز اور خاص طور پہ یو سی کونسلرز بھی اس کا پارٹ بنے، اور طلباء اور طالبات کو بھی اس کا اٹھایا اس وقت یو سی کونسلز کے حوالے سے، اور کراچی میں ایک نظام تو رائج ہے بہرحال. تو کیا یہ لیگلی ہم اس کو دیکھیں تو یہ کون سا ڈپارٹمنٹ کر سکتا ہے کہ اس کو، ٹھیک ہے پولیس تو اپنا کام کر رہی ہے، لیکن ناظمین بھی تو یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنے علاقے کو صاف کرنے کے لیے، چاہے وہ کچرا چننے والے بچے جو کچھ کر رہے ہیں اس کو دیکھ لیں، یا جناب یہ سگنلز پہ جو کچھ ہو رہا ہے گداگری کو وہ بھی کنٹرول کریں. تو وہ بھی تو کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں اس بات. بالکل آپ کا پوائنٹ میں سمجھ گیا. دیکھیں بدقسمتی سے ہم سب ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھتے، ہر ادارہ اپنے طور پہ کام کر رہا ہے. جیسے بلدیاتی سربراہ کی حیثیت سے اگر میں ہمارے ایڈمنسٹریٹر یا ہمارے کراچی کے میئر کوئی میٹنگ ریکال کرتے ہیں تو اس میں آئی جی سندھ کو بھی ہونا چاہیے، کمشنر کراچی کو بھی ہونا چاہیے. جب تک آپ جامعہ مربوط تمام اداروں کا اسٹیک ہولڈر باڈی نہیں بنائیں گے، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیونکہ اگر ہم ایک ادارے پہ ڈال دیں کہ تھانے پہ ڈال دیں، تو ہمارا جو ڈپٹی کمشنر کا نظام ہے وہ بھی تو، ان کا بھی تو کردار ہونا چاہیے نا. اسی طرح ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کا جو ٹی ایم سی ہے، جب شہر گندا ہوتا ہے تو ان کا بھی کردار ہے. ہر ڈپارٹمنٹ کی، اور وزیر اعلیٰ سندھ، میں سمجھتا ہوں مراد علی شاہ صاحب کو بھی اس پہ نوٹس لینا چاہیے. یہ کام عدالتوں کا نہیں ہے، لیکن عدالتیں پھر بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. اس کے اعلیٰ سطح اجلاس ہونا چاہیے، اور اس میں تمام یو سی، تمام اسسٹنٹ کمشنر اور ایس ایچ اوز کے اوپر مشتمل کمیٹی بننی چاہیے، اور اس کو 3 مہینے مانیٹر کریں گے آیا کن کن علاقوں میں، خاص طور پہ عید کے موقع پر کم سے کم ہم 3 مہینے بھی اگر ہم نے ماڈل اس پروجیکٹ کو کر لیا تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا، اور یہ شہریوں کی سب سے بڑی آواز بن جائے گی. اچھا، میں ایک اور موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے بتایا جائے کہ کتنا وقت ہے ہمارے پاس تاکہ ہم ایک اور موضوع پہ جو ہے وہ بات کر سکیں. کیا ہم بات کر سکتے ہیں اس وقت آگے مزید؟ ٹھیک ہے، یہ مجھے بتائیے گا کہ ہم اتنا کر رہے ہیں کہ جناب عید سے پہلے ہم سبھی جانتے ہیں، کراچی والے پہلے ہی ڈر جاتے ہیں کہ جناب یہ کام ہونے والا ہے، لیکن یہ جو جگہ جگہ ہم نے دسترخوان کا سسٹم لگایا ہوا ہے، یہ بھی تو بہت سارے سٹیز کے لوگوں کو ہماری طرف راغب کرتا ہے کہ پورے رمضان میں ہم فری کھانا کھلا رہے ہیں، اور ایک وہ پرکشش ہم نے ایک جگہ بنا دی ہے. ٹھیک ہے جناب، ایک روزہ کھلوانا ایک بڑی اچھی چیز ہے، لیکن ہم کتنی برائی بھی اس کے اندر پیدا کر رہے ہیں اس طرح سے. دیکھیے، وہ آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے. ہر شخص کا جذبہ احسار ہے، ہر شخص اپنے حساب سے اس کا ایک اپنا انسانی وہ ایک جذبہ ہے، جس جذبے کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ بھی ایک کراچی کا ریکارڈ رہا ہے، پورے دنیا میں یہ بات مثال رکھی ہے. اس دنیا نے اس کو رول ماڈل بنایا ہے کہ کراچی میں ہزاروں افراد کی ایک ساتھ افطاریاں بھی دی گئی ہیں. یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس کے اوپر میرے جیسے وکیل بھی رائے نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ افطار پارٹیاں، افطار کے پروگرام، اب تو رات بھر سحریوں کے انتظام بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں، اور اب تو
اللہ کا شکر ہے میں خود اجتماعی ہم لوگ کرواتے ہیں سینٹرل جیل میں, ملیر جیل میں افطاریاں کروانا, یہ ایک بالکل ایک الگ سا ایک سبجیکٹ ہے, لیکن اس کو بھی ہم نہیں روک سکتے کیونکہ افطار کرانا ایک بہت بڑا عمل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک کو اگر ہم اس ٹاپک سے ملائیں تو تھوڑا سا بات آپ کی صحیح ہے کہ لوگوں کو کھانا ملتا ہے, لوگوں کو سہولت ملتی ہے, لیکن یہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے فلائی. بہت شکریہ ندیم شیخ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور یہ جو ابھی جس پوائنٹ پہ بات ختم ہوئی ہے اس پہ بڑے انٹرسٹنگ فیکٹ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور مجھے اس وقت جوائن کر چکی ہیں ایس ایس پی شہلا قریشی صاحبہ. میڈم پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. چلو قریشی صاحبہ, اس وقت جو آرڈرز آئے ہیں سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے کہ ٹریفک سگنلز پہ بیکاریوں کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن کیا جائے, کس طرح سے دیکھتی ہیں اس حکم کو؟ جی میں تقریباً 4 سال کے عرصے سے سندھ پولیس کے اندر جینڈر کرائم اینڈ ہیومن رائٹس کے ایشوز کو دیکھ رہی ہوں, جس میں ٹرانسجینڈر, بیگرز اور دیگر اس طرح کے جو مسائل ہیں یا آرڈرز ہیں ٹائملی وہ رونما ہوتے رہتے ہیں. جیسے کہ آج ایک ڈیسیجن آیا, اس کے اندر جو بھی سگنلز پہ بھکاری بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, اس حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سندھ پولیس نے کافی انیشیٹوز لیے ہیں جس کے اندر اینٹی بیگری سیلز کا قیام کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے WCPCs کا قیام کیا, پورے سندھ میں 43 ڈیسک بنائے جہاں پہ بھی کہیں پہ اس طرح کے مسائل ہے فوراً وہاں پہ ڈیسک پہ رپورٹ کیا جا سکتا ہے. ساتھ ساتھ 2022 کے اینڈ پر ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ بھی کیا تھا جس کے اندر 150 سے زائد جو ہے وہ بھکاری, اور ہمارے پاس یہ شکایت آئی تھی کہ یہ جو بھکاری ہیں ان کی گود میں بچے ہوتے ہیں, وہ ان کو کینولا لگا کے ڈرگز دے کے ایڈکٹ کر کے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بھیک مانگنے کے لیے ان کو یوز کیا جاتا ہے. تو اس پر ہم نے ان کو اریسٹ کیا تھا. بہت سارے تقریباً 150 ہم نے سیمپل کیسز لیے تھے جس میں مائیں اور بچے ان کو اریسٹ کیا تھا اور ان کے جو DNA ٹیسٹنگ وغیرہ کروائی گئی تھی. تو اس میں 90% کیسز کے اندر وہ مائیں انہی کی تھیں, بچے جو ہے انہی سے بلانگ کرتے تھے, انہی ماؤں سے. تو باقی جو تھے ان کے خلاف لیگل ایکشن لیا گیا تھا. اور اسی طریقے سے بہت سارے جو بیگرز سگنلز پہ آپ کو دکھتے ہیں ان کو ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تھا اور ان کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے کیمپنگ بھی کی گئی تھی, جو کہ ڈسٹرکٹ ملیر کے اندر ریہیبلیٹیشن ایک بڑے پیمانے پر قائم کیا گیا سینٹر, اور وہاں پہ تقریباً 1000 سے زائد بچوں کو وہاں پہ رکھا گیا اور ان کو ریہیب کر کے دوبارہ جو ہے سوسائٹی کے اندر انٹیگریٹ کیا گیا. تو اسی طرح سے مزید انیشیٹوز لیے جانے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ جو بھی ڈائریکٹیوز ہیں آنریبل کورٹ کے. یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ میں خاتون سے بات کر رہی ہوں اور ایک خاتون کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ وہ جینڈر بیس کرائمز کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک خاتون زیادہ باریک بینی سے ان مسائل کو دیکھ سکتی ہے جہاں کوئی کسی عورت کو وہ دیکھ رہی ہو. کیا آپ کی نظر سے ایسی چیزیں گزری ہیں کہ ہم نے بھی سگنلز پہ دیکھا کہ خواتین لڑکیاں جو دوسرے شہروں سے آتی ہے, کسی زبان کو کہنا ضروری نہیں ہے کہ کس زبان اور کس علاقے سے ہیں, لیکن خاص طور پہ وہ بن سور کے کہنے کو تو وہ بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں, لیکن آپ سمجھ سکتی ہیں کہ پیچھے اور بہت کچھ ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ماحول بھی خراب ہو رہا ہے. کیا اس حوالے سے بھی کبھی پولیس کی نظر پڑی ہے ان موضوعات پہ؟ دیکھیے ہمارے پاس سندھ پولیس جو ہے وہ بہت زیادہ, اگر میں بات کروں تو پرو وومن لیجسلیشنز ہمارے پاس موجود ہے. پورے پاکستان کے تمام پروونسز میں اس کا کریڈٹ گورنمنٹ آف سندھ کو جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ لیجسلیشنز کی ہیں. میں اس حوالے سے بتاتی چلوں کہ ہمارے پاس ایک قانون ہے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ, جو کہ ہمارے پاس ٹپ کا قانون موجود ہے. اس کے حوالے سے ہم نے کافی سارے اقدامات کیے اور 2021 کے اندر جب یہ قانون آیا تو اس کے اندر بہت زیادہ انیشیٹوز لیے گئے. ٹپ کا قانون جو ہے وہ 2018 میں آیا تھا, لیکن 2021 میں اس کے اوپر بہت زیادہ کریک ڈاؤن کیا گیا. اور جو لڑکیاں ٹریفک کر کے دوسرے صوبوں سے یہاں پر آتی ہیں یا کمرشل سیکس ٹریڈنگ یا غلط کاموں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, بانڈڈ لیبر یا فورس لیبر یا ادروائز, تو اس حوالے سے کافی سارے پرچے کیے گئے اور تقریباً 1200 سے زائد پر FIR کی گئی. اور اس طرح کے اقدامات اگر کہیں پر بھی یہ چیزیں رونما ہوتی ہیں یا اس بارے میں انفارمیشن ملتی ہے پولیس کو تو فوراً آپ 1715 پر ڈائل کریں اور ایک سمجھدار شہری ہونے کا ثبوت دیں, اپنی ذمہ داری نبھائیں, فوراً ہمیں بتائیں, ہم اس پر کریک ڈاؤن بھی کریں گے. اور میں نے جیسے کہ بتایا کہ ود دی کولابوریشن آف FIA اینڈ ادر سسٹر ایجنسیز ہم اس پر کام کر رہے ہیں. اور یہ فی الوقت تو ہمارا جو ڈومیسٹک چیلنج ہے یہ زیادہ بڑا ہے بنسبت انٹرنیشنل ٹرانس نیشنل ٹریفکنگ کے, اس سے زیادہ یہ ود ان پروونسز ہے, تو اس پر بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. اور اس طرح کے بچے جو کہ دوسری جگہ سے لا کر دوسرے صوبوں سے یہاں ٹریفک کر کے ان کو بانڈڈ لیبر پر گھروں کے اندر ڈومیسٹک سرویٹیوڈ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یا کمرشل سیکس ٹریڈنگ کے لیے اس طرح سے مس یوز کیا جا رہا ہے ان کا, تو ان کے خلاف بھی بہت سارے جو ہے اقدامات کیے گئے ہیں. اور ان کے اوپر سائیکو سوشل سپورٹ, ریہیبلیٹیشن اور
ان کو دوبارہ سے سوسائٹی میں ری انٹیگریٹ کرنے کے لیے بھی انیشیٹو لیے جا رہے ہیں. اس ضمن میں سندھ پولیس نے ریسنٹلی ون اسٹاپ پروٹیکشن سینٹر کا قیام کیا ہے, جہاں پر وومن اینڈ چائلڈ کے ساتھ اگر اس طرح کے کوئی بھی ایشوز ہوتے ہیں تو فوری طور پر وہاں پر ہم رپورٹ کر سکتے ہیں. پورے سندھ میں ہر ضلع کے اندر ایک سینٹر OSPC ون اسٹاپ پروٹیکشن سینٹر بنایا گیا, جو کہ ریسنٹلی لاسٹ منتھ 23 دسمبر کو جو ہے وہ لاسٹ ایئر پائلٹ کیا گیا ڈسٹرکٹ حیدرآباد میں, اور حیدرآباد سے وہاں پر اس کے بڑے سکسیزفل نتائج ہیں, مختلف کیسز بھی رپورٹ ہو رہے ہیں. تو جہاں کہیں پہ بھی ہمیں اس طرح کے ایشوز ملتے ہیں یا کمرشل سیکس ٹریڈنگ کے اندر خواتین یا بچوں کا استعمال کیا جا رہا ہے, تو آپ فوری طور پہ ہمیں 1715 پہ اطلاع دیں, ہم بر وقت اس پر کامیاب ریڈ کنڈکٹ کرتے ہیں تاکہ اس کا جو ہے ازالہ کیا جا سکے. اچھا, ایک تو میڈم یہ ہے کہ ہم خاص طور پہ گدہ گری کی بات کر رہے ہیں, ایک کچرا چننے والے بچوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے چوری ڈکیتی کے لیے, اور بہت معصوم بہت چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں, 5 سے 7 سال, اتنی عمریں بھی نہیں ہوتی. کیا اس پہ بھی پولیس کی نظر گئی ہے کہ جناب اس کرائم کو جو مارننگ کے وقت ہوتے ہیں اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ جی ہاں بالکل, دیکھیے بیگری تو ایک بہت بڑا مافیا ہے, ریکٹ ہے یہ, اور اس کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پر آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, بڑا رائٹلی آپ کی آبزرویشن ہے کہ جو چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کا مس یوز ہو رہا ہے, ان کے پڑھنے لکھنے کی عمر ہے اور ان کو جپسیز میں اور مختلف جگہوں پہ رکھا جاتا ہے, اور یہ آپ نے دیکھا خانہ بدوشی کا جو کلچر ہے, بریجز کے نیچے اور ادھر جو اسلم ایریاز میں پاپولیشن ہے اس کے اندر اس طرح کے بچوں میں یہ جو ایلیمنٹ آف کرمنالٹی ہے اس کے پنپنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا ایکسپوجر ٹو ایجوکیشن نہیں ہوتا, ان کو بیسک فنڈامنٹل رائٹس نہیں ملے ہوئے ہوتے, یا ان کے اسنپ کیے جاتے ہیں, ان کے پیرنٹس ان کو نہیں دیتے اور ان کا مس یوز کرتے ہیں, یا تو ان کو وہ میں نے آپ کو جیسے کہ ذکر کیا ان کو بانڈڈ لیبر کے لیے یا غلط کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی یہ بچے کرمنالٹی کے لیے یا ریکی کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. میں جب 2014 میں ASP فریئر تھی تو ہم نے اس طرح بیگرز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تھا, باقاعدہ مہم چلائی تھی اس کیمپین کے اندر. تو میں نے 3 تلوار کلفٹن کے اوپر جو میرا ایریا آف رسپانسبلٹی بھی تھا, تو وہاں پر ہم نے جو ہی ریڈ کنڈکٹ کی, ان بچوں کو ہم نے جو ہے وہ ڈیٹین کرنے کی کوشش کی, تو باقی تمام سگنل سے جو ہے وہ سارے بیگرز غائب ہو گئے. تو سی ہاؤ دا کنیکشن کمیونیکیشن ان کا کتنا اسٹرانگ ہے کہ انہوں نے فوراً وہ کیا. اسی طرح سے ایک واقعہ ہوا تھا اس میں 3 تلوار پہ, ایسی گاڑی رکی اور وہاں پہ فوراً 125 کے 2 بندے آئے اور ان کو اسنیچنگ کرنے لگے. تو وہاں پہ جو چھوٹے بچے تھے وہ دیکھتے رہتے تھے کہ گاڑی جب سگنل پہ رکتی ہے تو کون سا فون یوز کرتے ہیں, تو اس بندے نے اپنا دوسرا فون دیا عام سا, تو اس نے کہا نہیں مجھے تو آئی فون چاہیے, دوسرا والا دے وہ جو آپ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. تو دا تھنگ از کہ یہ بچے اس طرح یوز ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں. بہت سارے کیسز کے اندر جب ہم انٹروگیشنز کرتے ہیں تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں, اور اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے تمام سگنلز پہ ہم نے پولیس کے ساتھ جو ہے وہ اس میں کیمپین چلائی ہیں, سٹیزن پولیس لائزن کمیٹی, اینڈ ساتھ ساتھ ہماری آرگنائزیشن سے مختلف NGOs ان کے ساتھ مل کر ہم اس پر کریک ڈاؤن بھی کر رہے ہیں. ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں اسپیشلی اس کے لیے کیمپین چلائی گئی, اور خاص طور پر اینٹی بیگری سیل ہم نے وہاں پہ تعین کیا ہے, اور اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ جو بیگرز کو اس میں ڈیٹین کر کے لے کے جاتی ہے وہیکل بھی وہاں پر موجود ہے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں. کیپٹن اور بورڈ میں یہ سمجھنا چاہوں گی کہ جب آپ لفظ کمپین یوز کر رہی ہیں تو اس کمپین میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ بیسکلی کیمپین سے مراد میری یہ ہے, دیکھیے پولیس کا کام بیسکلی تو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے, پریونشن اینڈ ڈیٹیکشن آف کرائم ایز پر پولیس رولز 1934. لیکن ہمارے پاس ٹائملی ود دا پیسج آف ٹائم مختلف ایشوز پاپ اپ ہوتے رہتے ہیں. تو پولیس کی جو میجر رسپانسبلٹیز ہے اس سے ہٹ کر اسے بہت سارے ایکسٹرا کریکولر کام بھی کرنے ہوتے ہیں ڈومین سے ہٹ کر, ان اے سینس کہ اگر کوئی رائز آ جاتی ہے کرائم میں تو ہم فوری طور پر جو ہے وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ ہائپ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے مختلف انیشیٹوز لی جاتے ہیں, یہ ایک مثال ہے. اسی طرح سے اگر بیگری کا ایشو, جیسے آپ نے دیکھا سیزنل بیگرز ہوتے ہیں, رمضان المبارک کے مہینے میں چونکہ ابھی آمد ہے تو اس میں نیئر جب وہ ہے تو اس سیزن میں خاص طور پر یہاں پر لوگ آ جاتے ہیں مختلف اضلاع سے اور مختلف پروونسز سے, یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ٹرینز بھر بھر کے آتی ہیں اور وہ لوگ یہاں آ کر جو ہے وہ باقاعدہ ارننگ کرتے ہیں. ان کا ایک مطلب, میں نے ایک بیگرز کو میں SSC انویسٹیگیشن سینٹرل تھی تو ایک کیس میرے پاس آیا, اس میں ہاؤس رابری ہوئی تھی, تو اس کے اندر جب وہ کیس کو ہم ڈیٹیکٹ کر رہے تھے تو جو خاتون وہاں پہ ماسی بن کر گھر میں امپلائی تھی اور وہ جو ڈکیتی کر کے لے گئی, اس کے اکاؤنٹ میں جب ہم نے ڈیٹیلز چیک کی تو شی واز ہولڈنگ 6.4 ملین روپیز ان ہر اکاؤنٹ. تو 64 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں ہونا ایک کوشچنیبل بات ہے جو کہ روڈ پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگتی ہے. سو آئی تھنک کہ
ہمیں اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور اس طرح کے لوگ کرمنالٹی میں بھی انوالوڈ ہوتے ہیں, ڈکیتیوں میں. صاحبہ کیونکہ کم وقت میں بہت ساری باتیں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, بات کرنا بہت ضروری ہے, آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ آپ کا جو ریڈیو ہے جو ٹریفک پولیس کے حوالے سے جو کام کر رہا ہے وہ بھی کافی اویئرنیس کا کام کر رہا ہے اور لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے, اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو. لیکن میڈم اب جیسے رمضان کی آمد ہے, شعبان بھی اب اسٹارٹ ہو جائے گا, مجھے بتائیں کہ کیا ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے کہ آپ ریڈیو کی آواز کے ذریعے بھی ان گداگروں کے خلاف آواز اٹھائیں اور پبلک کو اویئرنیس دیں؟ ہم آلریڈی کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاتی چلوں, سندھ پولیس جو ہے وہ اس میں بڑا پرو ایکٹیولی کام کر رہا ہے. سندھ پولیس کا اپنا ایف ایم چینل ہے 88.6 جو کہ ٹریفک کی اپڈیٹس الرٹس بھی ساتھ ساتھ ہر 15 منٹ کے بعد دے رہا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اینٹی ہیومن ٹریفکنگ, غیر قانونی انسانی سوداگری کے حوالے سے جس طرح کے بچے ٹریفک کر کے مس یوز ہو رہے ہوتے ہیں, ان کو ٹریفکنگ کی جاتی ہے ان کی, یا ان کو کمرشل سیکس ٹریڈنگ میں یا ادروائز مس یوز کیا جاتا ہے, ان کو بیچ دیا جاتا ہے یا غلط کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس حوالے سے ہر 15 منٹ کے بعد ہمارا ٹریفک جو چینل ہے 88.6 اس کے اوپر سندھ پولیس کی جانب سے الرٹ جاری ہوتی ہیں. ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ سندھ پولیس نے اپنا سوشل میڈیا اور یہ ایس ایس پی جو ہے وہ میڈیا سیل اپنا قائم کیا ہے, ان کے انچارج ہیں ایس ایس پی رینک کے آفیسر جو کہ پورے سندھ کا میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس سے سوشل میڈیا, ڈیجیٹل ہمارے جتنے بھی پیجز ہیں ان سب کے اوپر ہمارے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں, اور ہم وہاں پہ کیمپین بھی کر رہے ہوتے ہیں, ادھر بھی چیزیں اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سی چیز قانونی ہے یا غیر قانونی ہے, اس کی ویڈیو کلپس ہم نے وہاں پہ بھی اپلوڈ کیے ہیں تاکہ لوگوں کو میکسیمم ہم اویئرنیس دے سکیں اور وہ ایز پر لا جو ہے سٹیزنز جو ہے اس کو عمل درآمد کر سکیں. تو اس طرح کی جو اقدامات ہیں سندھ پولیس نے لیے, گورنمنٹ آف سندھ کے اور سندھ پولیس کے مل کے کولابریشن میں جو ہے کافی سارے انیشیٹوز لیے جا چکے ہیں, اور مزید آپ کی جو سجیشنز ہیں ڈیفینیٹلی وی ول آلسو انکلکیٹ دوز انٹو آور چینل. بہت شکریہ. ایس ایس پی شیلا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. مجھے اس وقت جوائن کر چکی ہیں طاہرہ عبداللہ صاحبہ, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. میڈم پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی طاہرہ عبداللہ صاحبہ, آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جی طاہرہ عبداللہ صاحبہ, یہاں بات ہو رہی ہے گداگروں کے حوالے سے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے کہ یہاں پہ کیوں یہ گداگر یہ سب کچھ کام کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, اور ریاست کی سطح پہ کس حد تک ذمہ داری بنتی ہے ریاست کی کہ وہ ان ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کوئی ادارے بھی بنائے اور تاکہ یہ کسی کام پہ لگیں اور زندگی کو آگے بڑھا سکیں. بہت شکریہ, آپ کو سلام اور آپ کے سننے والوں کو بھی سلام. یہ جو گداگری کا ایشو ہے, بھیک مانگنے کا, یہ ایک نہایت پیچیدہ قسم کا ایک معاملہ ہے, کیونکہ آپ نے جس طرح فرمایا شروع میں کہ یہ کیوں مجبور ہو جاتے ہیں بھیک مانگنے پر, لیکن ہم تو ایسے گداگروں کو جانتے ہیں, ایسے بھیک مانگنے والوں کو جانتے ہیں جو کہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے, ان کو مجبور, ان کو مثلاً بچوں کو اور بچیوں کو کڈنیپ کیا جاتا ہے, ان کو اغوا کیا جاتا ہے بچپن سے, اور پھر ان کو ایک طرح سے غلامی کی ایک یہ زندگی گزارتے ہیں, سلیو لیبر کے طور پر, جو کہ پوری دنیا میں غیر قانونی اور غیر آئینی اور غیر انسانی ایک فعل ہوتا ہے کہ سلیو لیبر کروایا جائے. تو کچھ لوگ بے شک اپنی مرضی سے آئے ہوتے ہوں گے, ضرور, اس سے انکار نہیں ہے, اپنی مرضی سے بھیک مانگ رہے ہوں گے, لیکن بہت سارے پروفیشنل گینگز کے ہتھے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں جن کا کوئی دور نزدیک سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا بھیک مانگنے سے, ان کی مرضی نہیں ہوتی, وہ مجبوری کے تحت ان کو مجبور کر کے, اغوا کر کے, قیدی بنا کر وہ قید بامشقت کر رہے ہیں بھیک مانگنے کے لیے, اور ان کو ایک پیسہ نہیں ملتا اس پیسوں سے جو کہ ان کو بھیک میں ملتی ہے, یا کوئی کھانے پینے کی چیز ملتی ہے, یا کپڑے ملتے ہیں سردیوں میں, کوئی بھی چیز ان کو, یا راشن ملتا ہے رمضان میں, ایک پائی کا ایک ڈھیلے کی چیز ان کو نہیں ملتی. تو سب سے پہلے تو ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہے اور مختلف سطحوں پر اس مسئلے کو دیکھنا ہوگا. دوسری بات آتی ہے غربت کی. آخر جو پروفیشنل گینگز بھی کر رہے ہیں وہ بھی کسی طرح اپنی غربت کو کم کرنے کے لیے, یا پہلے سے ہی امیر ہے اور بھی امیر بننا چاہتے ہوں گے جو پروفیشنل گینگز ہیں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, تو غربت کا بھی ایک پہلو ہے جس کو دیکھنا بہت ضروری ہے, اور وہ یہ
کہ कितनी शर्मनाक बात है किसी रियासत के लिए, किसी मुल्क के लिए, किसी हुकूमत के लिए, किसी के लिए, यानी आपकी अदलिया हो गई, आपका मुकन्नना पार्लिमान हो गया, आपकी ब्यूरोक्रेसी हो गई, हुकूमत हो गई, रियासत के मुख्तलिफ सतून हो गए। कितनी शर्मनाक बात है कि किसी भी मुल्क में गुर्बत उस सतह पर पहुंच जाए जहां आपको सड़कों के ऊपर लोग सोते हुए रात को नजर आए, भीख मांगते हुए दिन भर नजर आए, और खास तौर पे वो लोग जो कि पीपल लिविंग विद स्पेशल सर्कमस्टांसेस या पीपल लिविंग विद डिसेबिलिटीज, जिनको खास लोग कहते हैं, मैं लफ्ज डिसेबल्ड कभी नहीं इस्तेमाल करती, पीपल डिफरेंटली एबल्ड पीपल, जो कि जिनको कोई ना कोई ज़हनी या जिस्मानी मसाइल हैं, वो भी मजबूर हो जाते हैं सड़कों पे आने के लिए। तो इसकी बहुत सतह हैं, बहुत पहलू हैं, मुख्तलिफ सतहों पर देखना होगा। सबसे पहली बात ये जी फरमाइए मैडम, एक मुख्तलिफ पहलू जिस पे शायद मुझे आप बहुत अच्छी तरह से जवाब दे सकती हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी। कुछ ऐसे बच्चे मैंने देखे जो कि अपने घरों से इसलिए भाग के आए थे कि घर पे उनको दाल रोटी मिलती थी, और यहाँ पे कराची में चूँकि लंगर का एक सिस्टम कायम है तो अच्छा खाना उनको उस जगह मिलता है। फिर वो बच्चे जो हैं वो भीख भी मांगते हैं, उसके बाद वो बच्चे नशे का शिकार भी होते हैं, फिर वो चोरी डकैती की तरफ भी जाते हैं और सेक्सुअल अब्यूज़ भी होते हैं। ये चीज़ें किस हद तक हम तो ये समझते हैं जनाब फलाह का काम हो रहा है, या हम खुद ही एक साथ दे रहे हैं किसी चीज का, हम डिफरेंशिएट कर नहीं पा रहे हैं, और हम इस मौजू पे बात भी नहीं कर रहे हैं कि इस मामले को कैसे टैकल किया जाए। बहुत उम्दा सवाल है और बहुत ही एक फिक्र अंगेज ये पहलू है। ये जो सतह मैंने कहा मुख्तलिफ सतहों पर देखना होगा, ये सतह जो है ना कि बच्चे और बच्चियां अपने घरों से भाग रहे हैं सिर्फ इसलिए कि शायद उनके घर में हालात तंगी की वजह से वो भाग रहे हैं, मजबूरी। एक और वजह भी है भागने की, और वो ये है कि कुछ वालिदैन, बल्कि बहुत सारे वालिदैन, एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि गुर्बत से तंग आकर अपने बच्चों और बच्चियों को मदरसों में डाल देते हैं मजबूरन, वो अपनी मर्जी से नहीं होते वहां, और वहां पर जो उनके साथ जिनसी तशद्दुद होता है, रेप होता है, उनको जिस तरह से एक जकड़ा गया होता है लोहे की सलाखों में और चेन्स के अंदर, जंजीरों के अंदर जो बांधा जाता है, और जो उनसे मेहनत लेते हैं जो मदरसों के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा, भागने और दौड़ने अपने घरों से भागे हुए बच्चों के अलावा भी जो बच्चों और बच्चियों को फरोख्त कर देते हैं वालिदैन भीख मांगने के लिए, बेच देते हैं। आपने तो भागने की बात की ना, फिर वो तो लड़का और लड़की की अपनी मर्जी है कि मैं भागूं या ना भागूं घर से। मैं उन वालिदैन को भी निशानदेही करना चाह रही हूँ जो कि एक्चुअली बेचते हैं अपने बच्चों को। ये तैयबा का जो केस हुआ था इस्लामाबाद में, जो जज के घर में बेच दी गई थी और वहां मेहनत मशक्कत कर रही थी, ये भी एक पहलू है। ये सिर्फ सड़कों पर जो हमें भीख मांगने वाले और गदागर नजर आते हैं उनकी बात नहीं है। जो फोर्स्ड लेबर है, जो स्लेव लेबर है, जो परचेस लेबर है, उसकी भी तो बात करनी है, चाहे चाइल्ड लेबर हो या औरतों का इस्तेहसाल हो या मर्दों का, लड़कों का इस्तेहसाल हो। इसके बारे में करना क्या है? करना ये है कि आप IMF से लोन लेकर, वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर, या एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेकर, या इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से लोन लेकर ये चीज नहीं होगी। ये ज़हनियत है हमारे मुआशरे में, सोच विचार करने की जरूरत है। मुफ्त का खाना, रमजान में आपको इफ्तारी के लंगर नजर आते हैं, जुमे के जुमे आपको या जुमेरात को आपको लोगों की श्राइन्स के ऊपर और इस तरह लंगर नजर आते हैं, या सड़कों के ऊपर लंगर ये गलत तरीका है। आप लोगों को और भी डिपेंडेंट बना रहे हैं, और भी भीख मांगने पर, और एक तरह से आपके ऊपर वो लोग जो कि खाना खा रहे होते हैं मुफ्त में सड़कों के ऊपर, या इफ्तारी कर रहे होते हैं रमजान में, वो कभी भी अपने पांव पर नहीं खड़े हो सकते, वो कभी भी गुर्बत की चक्की से निकल नहीं सकते, गुर्बत की जो लकीर है उसके ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि वो हमेशा के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो
सबसे पहले तो रियासत को और हुकूमत को गुर्बत दूर करने के लिए, जिस पे वो दस्तखत कर चुके हैं बैनुल अक़वामी मुआहिदों के ऊपर कि हम अपने मुल्क में गुर्बत दूर करेंगे, लेकिन नहीं करते, इसका मतलब है कि झूठे दस्तखत कर चुके हैं, जिसके लिए उनकी पकड़ हो सकती है बैनुल अक़वामी तौर पर। तो सबसे पहले तो गुर्बत को खत्म करें ना। अब्दुल्ला साहब, आपने कहा कि हुकूमत ये काम कर सकती है, लेकिन आप ऑन ग्राउंड होती हैं, बहुत सारे लोगों से मिलती हैं, यहाँ पे जहनी बालिदगी जिस तरह से निचली सतह पे जाती जा रही है, ये भी तो एक फैक्टर है कि अवेयरनेस, आगाही की कमी यहाँ पे लोगों को इस नहज पे लेके जा रही है कि वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करे और एक खास जहनी सतह पे वो अटक गए हैं, वहां से वो अपने आप को भी नहीं निकाल पा रहे। तो ये भी तो एक जिम्मेदारी है कि अवेयरनेस फैलाई जाए। नहीं जी, मैं बहुत बहुत एहतराम के साथ मैं थोड़ा सा इस पे नहीं मान रही आपकी बात को। क्यों नहीं मान रही? क्योंकि ये आगाही की बात नहीं है, ये शऊर की बात नहीं है। ये एक मुनज़्ज़म कोई सिलसिला बनाना होगा, कोई तरीक़ाकार बनाना होगा, जहां पर आप तालीम को बेहतर तालीम में रिफॉर्म्स लेकर आइएगा, आप हुनरमंद एक मुआशरा बनाएंगे जिसको स्किल्स डेवलपमेंट की जाएगी, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, तरबियत दी जाएगी, काबिलियत बढ़ाई जाएगी, और फिर या तो सस्ते तौर पर क्रेडिट दिया जाएगा, कर्जा दिया जाएगा नौजवानों को, लड़के हों लड़कियां हों ट्रांसजेंडर्स हों, उनको या तो अपना कारोबार शुरू करने के लिए और या फिर किसी नौकरी में मुलाजमत में उनको मदद दी जाए, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो। इसके लिए रियासत को मिलजुल कर काम करना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत है। सबसे पहली जो इसमें जो सबसे पहली ईंट लगाई जाएगी इस काम के करने में, वो तालीम के शोबे में रिफॉर्म ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम 2021 में नाफिज किया गया था, उससे तो गुर्बत दूर होने की नहीं है, गुर्बत बढ़ेगी। बल्कि मुझे ये भी कहने दीजिए कि सिर्फ गुर्बत ही नहीं बढ़ेगी, एक पुरतशद्दुद मुआशरे की जहनियत बढ़ेगी। एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म और दहशत गर्दी भी बढ़ चुकी है और बढ़ेगी। तो ये सब चीजें बहुत आपस में जुड़ी हुई हैं। मुलाजमतें कौन बनाएगा, पब्लिक सेक्टर में होंगी या प्राइवेट सेक्टर में होंगी, किस तरह कारोबार को फिरोग मिलेगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ताहिरा अब्दुल्ला मौजूद थी और काफी डिटेल में उन्होंने बात की बेबी स्टेप कहाँ से लेना चाहिए, पहला कदम कहाँ से उठेगा। पहला कदम आप उस वक्त उठा सकते हैं जब एजुकेशन पे रिफॉर्म्स लेके आए। जहाँ तक बात है कि आप एक चीज़ को बढ़ावा कैसे दे रहे हैं, हम कहीं ना कहीं खैरात के नाम पे किसी मुनज़्ज़म कारोबार को सपोर्ट तो नहीं करने जा रहे हैं। हमें खुद अपने गिरबानों में भी झांकना चाहिए कि हो क्या रहा है। दूसरी बहुत अच्छी बात जो SSP शहला के थ्रू हमें अवेयरनेस के लिए मैं कहना चाहूँगी आज कि अगर आप ये समझते हैं कि पुलिस आपकी मदद नहीं कर सकती तो ये आपकी गलती है। हम शायद कराची वाले सोच चुके हैं कि हम सब कुछ अपनी मदद आपके तहत कर लेंगे, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाता है तो आप पुलिस से रब्ता कर सकते हैं। बल्कि और बहुत सारे ऐसे वाक़यात जिसमें आपको शक हो तो आप बात कर सकते हैं, इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अपने साथ वाक़या होने का इंतज़ार करने से बेहतर है उसकी रिपोर्ट कर दी जाए और बात की जाए। मेरे मुल्क पर हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।